बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप दोस्त खैरियत से होंगे। आज़ाद कश्मीर के हवाले से नाज़रीन शुरू में बात करेंगे। आज़ाद कश्मीर में एहतिजाजी मुज़ाहिरीन धरने अब भी जारी हैं। हज़ारों की तादाद में इन मुज़ाहिरीन में लोग मौजूद हैं, कश्मीरी मौजूद हैं, ख़वातीन और बच्चे। बगावत के नारे दोबारा लगाए जा रहे हैं हैरान कुन तौर पे, और साथ ही महीने का कहा जा रहा है कि हफ़्ता और एक महीने तक बैठने को तैयार है जब तक मुतालबात तस्लीम नहीं होते। साथ ही एक्शन कमेटी नाज़रीन, उन्होंने जो प्रोपेगेंडा किया है, पुलिस का कहना है कि वो हमने बेनकाब कर दिया है, आज़ाद कश्मीर का कहना है, उस पर बात करेंगे। खैबर पुख्तनख्वा में नाज़रीन कुरम के इलाके में शदीद कशीदगी है, इस पर बात करेंगे। बलूचिस्तान में 50 से ज़ायद बेलेक अस्करियत पसंदों ने FC पोस्ट पे हमला किया है। 50 से ज़ायद सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसका भरपूर मुकाबला किया है। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। साथ ही पाक अफ़गान बॉर्डर में पाकिस्तान में घुसने की कोशिश की है, दरअंदाजी की कोशिश की गई है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 14 शिद्दत पसंदों को हलाक कर दिया है। इन तमाम तर ख़बरों पे तफसील से बात करने के लिए आप देखने वालों से गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर उन्हें हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और वो बाकायदगी से हमारी वीडियो देखते हैं, उनसे गुजारिश है कि वीडियो देखते वक्त लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनी कीमती आरा से कमेंट सेक्शन में हमें आगाह करें। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर के हालात जैसा कि हम सब जानते हैं, हैरानगी होती है, दुख भी होता है। जो 3-4 वीडियोज़ अब सामने आई हैं वो हमने देखी हैं आज की, वो ज़रा पाकिस्तानियों के दिल को जो है वो इंतहाई दिल खराश है, दर्द करता है दिल उससे। 38 मुतालबात में से 36 मुतालबात जो आपने दिए वो मंजूर हो गए। उसके बावजूद बगावत के नारे लगाना मेरे ख़्याल में ज़मीनी हक़ाइक़ से हट के है कि आप इनखिला करो, फ़ौज यहाँ से निकले, हम जाने, कश्मीर जाने, पाकिस्तान का इधर क्या काम है। 78 साल हो गए हैं। 78 साल के पाकिस्तान अपनी मिट्टी का दिफा कर रहा है, और मकबूजा जम्मू कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान जो है उसका मौक़िफ़ है कि वहाँ पे हक़ की खुदरादियत दी जाए। पाकिस्तान उसके लिए भी लड़ रहा है। ये तो आज़ाद कश्मीर है, अपना इलाका है। इसके बावजूद ऐसे नारे लगाना, आपने कभी सोचा है कि आप ज़मीनी हक़ाइक़ से हट के ऐसे नारे लगाते हैं तो आप समझते हैं कि आप सरवाइव करेंगे? वैसे पॉसिबल तो नहीं है, मगर उनके लिए एक, मेरा मतलब है कि आप ख्याल करें कि ऐसा हो जो पॉसिबल ही नहीं है कि पाकिस्तान करे। मगर इनके जो ख्यालात हैं, मैं हैरान हो जाता हूँ। आपके मुतालबात हैं, आपने मुज़ाहिरा किया, 38 मुतालबात में से 36-35 आपके मंजूर हो गए। अब 36-35 मुतालबात, ये एक तदरीजी अमल है जो होता है। मुतालबात होते हैं, पेश होते हैं, उसमें वक्त लगता है, कुछ मंजूर होते हैं, कुछ में टाइम लगता है, कुछ में यकीन दहानी कराई जाती है। उसके बावजूद जो है एक धरना देना, रियासत को, कश्मीर के पूरे कश्मीर को जो है वो बंद करना, तो आपने कश्मीरी लोगों को, 47 लाख लोगों को आपने मुश्किल में डाला हुआ है। अब ये जो कश्मीर के नुमाइंदे आए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मैंने अभी आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म, उसका एक इंटरव्यू क्लिप जो है वो मैंने देखा, मैं हैरान हो गया। उन्होंने एक तरीके से हार भी तस्लीम कर ली है। उनका कहना है कि ये अवाम के हीरो बन गए हैं, और उन्होंने वजह वही बयान की है जो हम रोज़ाना बताते हैं कि 3-4 बार जब आप मुज़ाहिरे के लिए निकलते हो, वफाक और आज़ाद कश्मीर की हुकूमत आपके मुतालबात मान लेती है। जब आपके मुतालबे मान लिए जाते हैं और वो मुतालबे, मतलब आज़ाद कश्मीर की हुकूमत वो काम नहीं कर सकते जो जॉइंट एक्शन कमेटी करके देती है, तो अवाम को तो फिर वही पसंद होते, और इन मुज़ाहिरों में वाकई वो हीरो बन गए हैं। तो पीपल्स पार्टी के जो वज़ीर-ए-आज़म हैं फैसल मुमताज़ राठौर, उन्होंने बाकायदा शिकस्त तस्लीम कर ली है, हीरो ये बन गए। और इस हीरोगिरी में हम देख रहे हैं कि ये हद से ज़्यादा तजावज़ कर रहे हैं। जो शौकत नवाज़ मीर हैं, उनका कहना है कि हमने 12 महाजिरीन की जो नशस्तें हैं, स्पेशली वहाँ पे सब कुछ अटका हुआ है। उनका कहना है कि 12 हैं, 6 हमें मंजूर नहीं है, 4 हमें मंजूर नहीं है, 6 भी हमें मंजूर नहीं है, 0 पे लाना होगा। और वहाँ पे ख्वाजा मेहरान एडवोकेट साहब का कहना है कि आवाज़ देता है जलसगा को कि आपने 1 हफ़्ता बैठना है तो आप बैठेंगे। उधर से आवाज़ आती है, फिर कहा कि 2 हफ़्ते, फिर महीने की बात करते हैं, हम घास खा लेंगे। भाई आप क्या कर रहे हो? रियासत से लड़ने के लिए आए हो? ताजिर हज़रात जितने भी हैं, इसमें वो मुतालबात पेश कर रहे थे। 36 मुतालबात आप देखें,
اس میں ایک دو سیاسی اور باقی سارے تاجر و حکام ٹیکس کے حوالے سے، مہنگائی کے حوالے سے حکومت پہ پریشر بلڈ اپ کرنا، اپنے مطالبات تسلیم کر لینا، وہ یہاں تک ٹھیک ہے۔ اب تو آپ ایک پارٹی بن گئے ہو، اب پاکستان کو کہہ رہے ہو کہ یہاں سے نکلو، اس طرح کے بیانات، اور باقاعدہ تھریٹ کر رہے ہو۔ کچھ جگہ پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بچے خواتین کو ورغلایا جا رہا ہے، ان کو بھی ہمارا کیا کام ہے؟ ہماری زمین سے مادیات چوری کرنا، اور وہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نہ ہوتے کہ نہیں چلیں گے، ہم ان سے کہتے ہیں تم ہمارے وسائل خالی کر دو، ہم بھوکے مر جائیں، تم نہیں آنا۔ خدا کی قسم ہاتھ اٹھا کے بتا دو، وہ بھوکے مریں گے، ان کے گھر پہ نہیں جائیں گے۔ ہم چاہے وہ تمہارے در پہ نہیں آئیں گے، بھوکے مریں گے، تمہارے در پہ نہیں آئیں گے۔ رزق دینا اللہ کی ذات کا۔ ان کو بھی یہ نعرے بتائے جا رہے ہیں، جس طرح خیبر پختونخوا کے پی ٹی ایم جو نعرے لگاتی تھی، یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، اب وہ نعرے میں نے دیکھے، دکھ ہوا کہ وہ نعرے جو ہے وہ بچوں کے منہ سے جو 33 نوٹ 0 پوائنٹ کا جو ڈونگا کراس ہے، وہاں پہ بچیوں کے نعرے میں نے سنے، یہ اب سن بھی لے۔ تو یہ بچوں کو، یہ دیکھیں یہ ویڈیو ہے باقاعدہ، مگر یوٹیوب پہ نہیں چلا سکتا، اس طرح کے نعرے لگانا، بچوں کو کہہ دینا اور پھر نعرے لگانا حیران کن ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے بھی کارروائیاں شروع کی ہیں یہاں پہ 4 مختلف مقامات پہ۔ اب تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ باغ میں کچھ لوگ نکل رہے ہیں، دریک راولا کوٹ میں تو پہلے سے یہ 3 جگہ پہ پڑاؤ جاری ہے، جو ایک بڑا مقام ہے دریک وہاں پہ اور راولا کوٹ میں، چونکہ راولا کوٹ میں تمام تر وہاں پہ سیکیورٹی فورسز ہے، رینجر ہے، تو اس لیے جو علاقے کے پڑاؤ ہیں یہ مظفر آباد جانا چاہتے ہیں ایک بڑے اجتماع کے لیے، اب تک یہاں پہ ان کا پڑاؤ ہے، اور مختلف علاقوں میں انہوں نے اپنے دھرنے جو ہیں وہ باقاعدہ شروع کر دیے ہیں۔ تو اس دھرنوں سے، اس جھتوں سے آپ نے کام نکال لیا ہے، مگر اب کام نکالنے کے بعد بندہ واپس چلا جاتا ہے۔ اب آپ سیاسی مطالبات کی طرف آ گئے ہو تو اس سے معاملات جو ہیں وہ مزید خراب پڑ رہے ہیں، اور خواجہ مہر نے بھی کچھ آج سخت باتیں کی ہیں آرمی چیف کو لے کے، تو اداروں کے خلاف بات کرنا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ برطانیہ میں اور آج اسپین میں بھی، برطانیہ میں تو زیادہ تر چونکہ یہاں کے کشمیری زیادہ تقریباً بڑی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں اس ٹائم پہ برطانیہ میں زیادہ تر موجود ہیں، تو برطانیہ میں ایسا لگ رہا تھا جیسے پاکستان میں جلسہ ہے، اتنے زیادہ لوگ جو ہیں وہ سارے اکٹھے ہو گئے تھے، اور وہاں پہ پاکستانی سیکیورٹی فورسز اور پاکستانی آرمی کے خلاف اور ایسے بیانات دے رہے ہیں جیسے یہ کوئی انڈیا کے عوام ہو اور وہاں پاکستان کے خلاف نعرے لگ رہے ہوں۔ تو بڑے خطرناک نعرے اس ٹائم پہ لگائے جا رہے ہیں، حالانکہ اس نوعیت کے معاملات نہیں ہے جس نوعیت پہ یہ لے کے گئے ہیں، اس سے مزید بھی خطرہ پیدا ہو رہا ہے کہ ان کا اور یہ چاہ رہے کیا چاہ رہے ہیں، خدشات پیدا ہو رہے ہیں۔ جو متیا المیر کا علاقہ ہے جہاں پہ گزشتہ روز جو ہے ان کا مظاہرہ بھی تھا، وہاں پہ انہوں نے دھرنا بھی تھا، انہوں نے وہاں پہ کچھ پولیس اہلکاروں کو جو ہے وہ یرغمال بنایا ہوا ہے، ابھی تک گرفتار ہے اور ان کے ساتھ ہے۔ کچھ موہیل کا جو مقام ہے وہاں پہ پولیس اور کشمیری عوام جو دھرنے میں تھے وہ آمنے سامنے ہوئے ہیں، کچھ تصادم تھوڑا بہت وہاں پہ بھی ہوا ہے۔ حالات مزید خرابی کی طرف جائیں گے، جس طرح کا یہ برتاؤ کر رہے ہیں، جس طرح کا بیوہار ہے، میرے خیال میں یہ مناسب ہے نہیں کہ اتنی دور تک آپ چلے جائیں۔ ان کے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے پولیس کا کہنا ہے کہ یہ بے نقاب ہو گئے ہیں۔ جب میں نے پوری ڈیٹیل لکھی تو اس میں انہوں نے کہا کہ زیادہ تر لوگوں کو یہ لے کے آئے ہیں اور واپسی پہ ان کو کہتے ہیں کہ اگر آپ واپس جائیں گے تو پولیس آپ کو گولی مار دے گی اور آپ کو جو ہے پکڑ لے گی اور آپ کی گرفتاریاں ہوں گی، آپ پہ چھاپے پڑیں گے، لہٰذا ادھر بیٹھیں، ادھر سے جانا نہیں ہے۔ تو پولیس نے ایک نوٹیفیکیشن بھی کل جاری کی ہے کہ جو جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے گاڑی یہاں ہے، اور یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے یہ غلط ہے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی طرف سے۔ اب زیادہ تر ناظرین اگر لوگوں کو آپ دیکھیں تو ماننا پڑے گا کہ لوگ نکلے ہیں، عوام ان کے ساتھ ہیں، جس طرح آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کا کہنا ہے کبھی یہ عوام کے ہیرو بنتے جا رہے ہیں اور عوام کے مسائل حل کر رہے ہیں، تو عوام ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ یہ باقاعدہ انہوں نے جو کشمیر کی وزیر اعظم ہے وہ باقاعدہ کہہ رہے ہیں۔ تو ایسی سچویشن بن گئی ہے کہ عوام ان کے ساتھ ہیں، عوام نکلی ہے، جگہ جگہ پہ دھرنے ہیں، مظاہرے ہیں، ملا جلا رجحان بھی مل رہا ہے کہ کچھ علاقوں پہ دکانیں وغیرہ جو ہیں وہ پولیس کے کہنے پہ دوبارہ کھل رہی ہیں۔ جو سرکاری ملازمین ہیں ان پہ زیادہ پریشر آئے گا، ان کے لیے مسائل کھڑے ہوں گے، کچھ حاضریاں لگ رہی ہیں، کچھ نہیں لگ رہی، مگر آج کی رپورٹ کے مطابق کہ کچھ مظفر آباد میں، میر پور میں جو مختلف مقامات ہیں کشمیر میں، وہاں پہ سرکاری ملازمین کی حاضری جو ہے وہ 3-4 دن پہلے جس طرح تھی اس سے بڑی ہے آج۔ آپ دیکھیں آپ کے ملک کے خلاف پڑوس میں بھارت
کے اکاؤنٹس دیکھیں, ان کے چینلز دیکھیں, افغان طالبان جو وہاں پہ ہیں ان کی طرف سے میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کے خلاف بھرپور پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں. کیا چاہیے ایسے جلسوں میں, ایسے معاملات میں؟ ان کو پھر کیا ہوتا ہے کہ ویسے بھی ناظرین 14, 15, 16 تک 17 تک سیکیورٹی فورسز سمیت اور عام کشمیریوں کی جوانوں کی شہادتیں ہو چکی ہیں. تو کیا مزید شہادتیں آپ کو چاہیے, مزید لاشیں چاہیے؟ کیا کرنا ہے اس پہ, کتنی سیاست آپ کریں گے؟ ہونا تو کچھ بھی نہیں ہے, ان نعروں سے کچھ بھی نہیں ہوگا. جو مطالبات منظور کیے گئے ہیں, باقی آپ کو ایک پروپوزل دے دیا گیا ہے کہ یہ معاملات جو ہیں, جو قانونی معاملات ہیں, وہ اسمبلی میں 2/3 اکثریت سے ہوں گے, اسمبلی میں بل پاس کریں گے, اس سے ہوگا. اس سے ہٹ کے انتظامی طور پہ سپریم کورٹ آپ کو کہہ رہی ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا. اور حکومت کو بھی ناظرین مشورہ ہے, کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں, جو ہمارے ریاست نے اس سے پہلے کئی مرتبہ کیا ہے. ہم آزاد کشمیر میں جس کی گورنمنٹ آتی ہے فوری طور پہ حکومت تبدیل کر کے ان کے گلے میں مفلر وغیرہ ڈال دیتے ہیں, معاملات کو حل کر دیتے ہیں. مگر ایک بات اس کمیٹی کو بھی کہنا چاہتا ہوں, جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ایک العدم قرار دے دی گئی ہے, جن کا مطالبہ ہے کہ یہ 12 سیٹیں جو انڈیا کے مہاجر ہیں وہ جو آئے ہیں ان کو جو ہے وہ ختم کر دیا جائے. ان کے ووٹ بھی کم ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کا یہ مطالبہ ٹھیک ہے, یہ بھی آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اس سے حکومتیں بھی تبدیل ہوتی ہیں. تو کیا یہ ختم کرنے کے بعد آزاد کشمیر میں حکومتیں تبدیل نہیں کرا سکے گی؟ پہلے بھی میں نے اس سے اپنی پہلی ویڈیو میں بھی کہا ہے کہ 26ویں آئینی ترامیم 27ویں آئینی ترامیم کو دیکھیں, ایکسٹرا بندے پڑ گئے تھے. حالانکہ ان کے پاس 26ویں آئینی ترامیم میں 2/3 اکثریت نہیں تھی, مگر تحریک انصاف کے بندے لائن میں کھڑے تھے. اب جو بھی مسئلہ تھا, جس طرح کا بھی تھا, ایک کام اگر کرنا ہو تو یہ آسانی سے کر لیتے ہیں. موجودہ آپ گورنمنٹ دیکھیں, ایک پیش پہ آپ کو نظر آ رہی ہے. آج بھی آپ نے اپنے جلسوں میں کہا کہ فارم 47 کی گورنمنٹ ہے, ٹھیک ہے. حکومت کس کی چل رہی ہے, کیسے چل رہی ہے؟ اس سے پہلے نگران سیٹ اپ میں کون تھا؟ آپ نے کبھی زندگی میں نگران سیٹ اپ ایسا دیکھا ہے؟ محسن نقوی نگران سیٹ اپ میں وزیر اعلیٰ تھے, اب وزیر داخلہ ہے. پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آپ دیکھ لیں, وہی زیادہ تر لوگ جو ہیں. تو جو مرضی ہوتی ہے اس ٹائم پہ. اور پاکستان میں میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کا یہاں پہ اسٹیک ہے. آپ اس کے بغیر کوئی گورنمنٹ بنتی نہیں ہے, نہ آپ ان کے خلاف چل سکتے ہیں. اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ فوج کے خلاف بات کرنے یا ان کو نکال دینے سے ہم یہاں پہ حکومت کر لیں گے, تو یہ آپ کی غلط سوچ ہے. وہ پاکستان میں آپ دیکھیں تو آپ جس ڈگر پہ نکل پڑے ہیں, ہو سکتا ہے کہ چند آپ کے جوائنٹ ایکشن کمیٹی میں جو خدشات پیدا ہو رہے ہیں کہ ہاں کچھ ایسے لوگ شرپسند بیچ میں ہیں جنہوں نے معاملات کو خراب کیا ہوا ہے, جو اپنے سیاسی نعرے بیچ میں لگا رہے ہیں, جو خوش کر رہے ہیں اپنے پڑوسی ملک کو اور ان کے طریقہ کار پہ چل رہے ہیں. ابھی تو ہمیں بھی شک پیدا ہو گیا ہے. یہ جو بلا وجہ بچوں پہ نعرے لگانا اور سیکیورٹی فورسز کے خلاف نعرے لگانا, پاکستانی افواج کو کہنا کہ پاکستان ہماری جان چھوڑ دو, میں حیران ہو جاتا ہوں ایسے نعرے لگانے پہ. پوری دنیا آپ کو اس ٹائم پہ دیکھ رہی ہے. بیرونی ممالک بھی ہماری وفاقی حکومت کو, ہماری اسٹیبلشمنٹ کو, ہماری آزاد کشمیر کی حکومت کو, ان کو بھی چاہیے کہ معاملات کو ٹھنڈا کریں. بیرونی ملک میں جو ہو رہا ہے وہ بھی اچھا نہیں ہے پاکستان کے مستقبل کے لیے. اور یہ جو آزاد جموں کشمیر میں مختلف مقامات پہ دھرنے اور احتجاج ہیں, یہ بھی اچھا نہیں ہو رہا. یہ ملک کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے. یہ آگے جا کے ہمیں نقصان دے گی. نقصان تو ڈیمیج تو انہوں نے ویسے بھی کر دیا ہے. پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں, حالانکہ مطالبات کچھ اور ہیں مگر باتیں کچھ اور نکل رہی ہیں. ناظرین ساتھ بات کرتے ہیں جو در اندازی ہوئی ہے پاک افغان بارڈر چمن سیکٹر میں. اور یہ اسی طرح ہوتا ہے پاکستان میں زیادہ تر کہ وہاں پہ ان کو داخل کرنے کے لیے دونوں اطراف میں جو ہے وہ فائرنگ کا تبادلہ ہوتا ہے. پھر جو ہے بندے بیچ میں داخل کر دی جاتے ہیں پاکستانی علاقوں میں تاکہ وہاں پہ کارروائیاں کر سکے. اس بار ایسا ہوا ہے کہ جو چمن سیکٹر ہے بلوچستان کا, وہاں پہ سیکیورٹی فورسز نے اپنے جو ان کے ڈیجیٹل آلات ہیں, جدید کیمرے ہیں, ان کی مدد سے پاکستان سیکیورٹی فورسز نے واچ کیا کہ چمن سیکٹر میں کچھ گروہ جو ہیں گروپ کی شکل میں پاکستان کے علاقے میں داخلے کی کوشش کر رہے ہیں, جو مسلح عسکریت پسند تھے. پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے بارڈر کے قریب جیسے ہی وہ پہنچے ہیں تو ان پہ پاکستان نے کارروائیاں کی ہیں. جو کواد کاپٹر ہے پاکستان کے پاس, اس سے کارروائیاں کی گئی ہیں اور پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے زمینی کارروائیاں کی ہیں, جس میں اب تک کی معلومات کے مطابق جو پاکستان نے کاؤنٹ کیا ہے اس میں 14 عسکریت پسندوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے. تو ایسے معاملات ناظرین خیبر پختونخوا میں بھی کافی تعداد میں ہوتے ہیں. افغانستان سے در اندازی مسلسل ہو رہی ہے.
اس میں کوئی دو رائے نہیں جس پہ ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ وہاں پہ مسلح عسکریت پسند پاکستان کے طالبان وہاں پہ کافی تعداد میں افغانستان میں موجود ہیں، جو یو این کی بھی رپورٹ ہے اور ڈنمارک کی اور رشیا کی جنہوں نے ان کی حکومت کو تسلیم کیا ہوا ہے۔ دنیا میں واحد حکومت ہے روس کی جس نے افغان حکومت کو تسلیم کیا ہوا ہے، اور افغان گورنمنٹ جو ہے وہ ان کی پشت پناہی کر رہی ہے، اور ان کا ہی کہنا ہے جنہوں نے تسلیم کیا ہے کہ یہاں پہ 6,500 سے 7,000 کے قریب پاکستان کے مسلح لوگ جو ہیں یہاں پہ موجود ہیں، جو کارروائیاں کرتے ہیں پاکستان میں اور پاکستان کا امن جو ہے وہ خراب کرتے ہیں۔ تو افغان حکومت جس طرح پہ ہم کافی باتیں کر چکے ہیں کہ ان کے آپس کے معاہدے ہیں اور یہ ان سے متاثر ہو کے بنی ہیں اور ان کے ساتھ یہ لڑے ہیں، اس لیے یہ کارروائیاں ان کو پناہ دیتے ہیں اور یہاں پہ وہ کارروائیاں کرتے ہیں، اور تمام تر لاجسٹک سپورٹ جتنی بھی ہے وہ افغانستان کے اس بارڈر سے جو 2,640 کلومیٹر کا ہے اس کے ذریعے فراہم کرتے ہیں۔ بلوچستان میں جو پہلے حالات تھے وہ زیادہ تر خراب ہوتے تھے ایران کے ساتھ، کیونکہ ایران انڈیا کے تھرو یہاں پہ کارروائیاں ہوتی تھی۔ کلبھوشن یادو جس کو ہم نے گرفتار کیا ہے، آپ کو اچھی طرح پتہ ہے، پاکستانی قید میں ہیں، تو ساری کارروائیاں جو ہے وہ ایران سے ہوا کرتی تھی، مگر ایران کے ساتھ ہمارے ابھی تعلقات کافی اچھے ہو گئے، جس کے باعث اب سارا معاملہ جو ہے وہ شفٹ ہو گیا ہے افغانستان کے بارڈر پہ، اور بلوچستان کے حالات میں بھی افغانستان کا کردار ہے، وہیں سے حالات خراب ہو رہے ہیں۔ ضلع جو پنجگور کا علاقہ ہے بلوچستان کا، وہاں پہ 50 کے قریب BLA کے عسکریت پسندوں نے جو FC کا پنجگور سبزاب کے علاقے میں جو FC کا چیک پوائنٹ ہے اس پہ جو ہے وہ حملہ کیا ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے بھرپور کارروائی کی ہے، اس کا مقابلہ کیا ہے، اور 3 عسکریت پسندوں کو ہلاک کیا ہے، بیچ میں 5 زخمی ہیں، جبکہ باقی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی۔ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال بھی سیکیورٹی فورسز نے کیا کواد کاپٹر کا، مگر پھر بھی وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ راستے وہاں پہ چونکہ زیادہ پھیلے ہوئے ہیں، علاقے بہت بڑے علاقے ہیں، تو وہ آسانی سے جو ہے وہ چھپ جاتے ہیں۔ مگر یہ ہماری سیکیورٹی لیبس بھی ناظرین ہیں، کچھ کارروائیاں ایسی ہو جاتی ہیں کہ 50 بندے دن دہاڑے یا یہ تو رات کی تاریکی میں، مطلب 14 اور 15 جون کی درمیانی شب کو آئے تھے، مگر زیادہ تر کارروائیاں ہم دیکھتے ہیں کہ دن میں بھی 50، 60 اور 100 کے قریب اسی طرح عسکریت پسند آتے ہیں، اور 3-4 اس میں ہلاک ہوتے ہیں اور باقی چلے جاتے ہیں۔ تو واپس بچنا ان کا نہیں چاہیے۔ جب تھانوں پہ کارروائیاں ہوتی ہیں، سیکیورٹی فورسز پہ کارروائیاں ہوتی ہیں، اس کے بعد عوام میں خوف پیدا کیا جاتا ہے کہ یہ خود سیف نہیں ہے، یہ آپ کو ہم سے کیا بچائیں گے، یہ خوف پھیلانے کے لیے ایسے واقعات جو ہے وہ زیادہ تر کیے جاتے ہیں۔ اور تیسری ناظرین جو ایک اور کارروائی ہے کرم میں ہوا ہے۔ کرم میں 2 قسم کی کارروائیاں ہوئی ہیں، وہاں پہ حالات بھی اچھے نہیں ہیں ابھی سینٹرل کرم میں۔ ایک تو کرم کا جو علاقہ ہے وہاں پہ جو میر باغ کا علاقہ تھا، تھانہ میر باغ کو کل آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ نظر آتش کیا گیا اس کو، اور پھر عام لوگوں پہ فائرنگ کی گئی، اس میں پھر 2 خواتین بیچ میں شہید ہو گئی، اور ایک خاتون جو ہے وہ ڈر کے مارے، خاتون ذات ہے تو اس پہ ڈر کا مارے وہ دورہ پڑا ہے، اور اس میں وہ بیچ میں جاں بحق ہو گئی ہے۔ اور بھی کافی لوگوں کو زخمی، درجنوں کی تعداد میں اس میں زخمی تھے، اور آپ پورے تھانے کو وہاں پہ آگ لگا لیتے ہیں تو آپ اندازہ لگا لیں کہ عوام میں خوف نہیں پھیلے گا، اور کارروائیاں جو ہے وہ اسی طرح بڑھ رہی ہیں، اور اس میں پھر آپ کارروائی کرتے ہو تو 1-2 بندے اس میں پھر آپ اس میں ان کو ہلاک کر دیتے ہو، تو بیچ میں 1-2 وہاں پہ جو ہے وہ ہلاک ہوئے ہیں۔ اسی طرح سینٹرل کرم میں ناظرین ایک کواد کاپٹر حملہ ہوا ہے جو عسکریت پسندوں کی جانب سے کہا جا رہا ہے، جس میں 4 خواتین اور بچے جو ہے اب تک شہید ہو چکے ہیں۔ تو یہ حالات ہیں ناظرین کرم کے۔ کرم کا علاقہ زیادہ حساس ہے، ہمارے جتنے بھی ٹرائبل ایریاز ہیں، اور یہ جو کرم میں یہ جو کارروائی ہوئی ہے سینٹرل کرم کا جو علاقہ ہے، رستہ گاؤں جو ہے تیندو ٹانڈوری، یہ علاقہ جو ہے یہاں پہ رئیس نامی شخص کے گھر پہ یہ کواد کاپٹر حملہ ہوا ہے، جس میں اب بھی 4 بچے اور خواتین جو ہے بیچ میں زخمی ہیں، 4 بیچ میں شہید ہو گئے ہیں۔ تو یہ کارروائیاں ہو رہی ہیں، اور یہاں پہ ہمارے جو ٹرائبل ایریاز ہیں، جس طرح یہ ہے 2 سے 3 صوبے افغانستان کے ساتھ یہ علاقہ کرم لگ رہا ہے، اسی لیے یہاں پہ امن نہیں آ رہا۔ یہ 2018 میں آپ نے خیبر پختونخوا میں شامل کیا ہے، یہ 2003 سے لے کے اب تک ان علاقوں میں جو ہے عسکریت پسندوں کا راج ہوتا ہے۔ اسی طرح جو باجاوڑ ہے، شمالی وزیرستان ہے، جنوبی وزیرستان ہے، خیبر ہے، مومند ہے، ان سارے علاقوں کو 2018 میں ضم کیا گیا ہے خیبر پختونخوا کے ساتھ،
اور ان علاقوں میں 2003 سے لے کے اب تک مسلسل یہاں پہ عسکریت پسند زیادہ ہے، یہیں پہ کارروائی ہو رہی ہے۔ اور عسکریت پسندی یا انتہا پسندی یہاں پہ کیوں زیادہ ہے؟ تعلیم کی یہاں پہ کمی ہے، جو وعدے کیے گئے ہیں ان لوگوں کے ساتھ وہ پورے نہیں کیے گئے، اور یہاں پہ شروع سے جب افغانستان میں حالات اچھے نہیں تھے 40-45 سال سے، تو یہاں پہ وہ آ کے یہیں پہ کارروائیاں کرتے تھے اور یہیں سے جایا کرتے تھے۔ تو یہاں پہ انتہا پسندی انتہا کو ہے۔ اور تیسری جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ان علاقوں کا، شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، کرم، محمد ایجنسی، خیبر ایجنسی، باجوڑ، یہ سارے علاقے جو ہیں افغانستان کے بارڈر کے ساتھ لگ رہے ہیں۔ تو جو علاقے ہمارے ٹرائبل ایریا سابقہ جو خیبر پختونخوا میں ضم کیے گئے ہیں، جو اضلاع وہ جو افغان بارڈر کے ساتھ لگ رہے ہیں، وہاں پہ ہمارے لیے درد سر بنے ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو علاقے پھر ان ٹرائبل ایریاز کے ساتھ لگے ہیں وہاں پہ حالات زیادہ خراب ہو گئے ہیں۔ آپ جنوبی وزیرستان کو جنوبی اضلاع کو دیکھیں، جنوبی اضلاع میں حالات جو ہے وہ انتہائی کشیدہ ہیں۔ تو اللہ رحم کرے، ہمارے ملک میں زیادہ تر اسی طرح کے واقعات کی خبریں ہوتی ہیں، تو پھر آپ کے ملک میں کوئی انویسٹمنٹ کو تیار نہیں ہوتا۔ کوئی پاگل کا بندہ ہے، کوئی پاگل کا بچہ ہے کہ جہاں پہ روزانہ کے حساب سے کبھی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوں، خبریں آ رہی ہوں کہ 10 سے 15 ہلاک ہو گئے، پھر دوبارہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوں، پھر در اندازی کی خبریں ہوں، پھر کرم میں کوارڈ کاپٹر کی حملے ہوں، پھر خیبر پختونخوا کے مختلف علاقے میں حملے ہوں، اور جس طرح یہ پنجگور میں یہ حملہ ہوا، 40-50 عسکریت پسندوں کا ایک ساتھ کے آنا، یہ ہمارے لیے کافی مشکل ہے۔ یہاں پہ پھر لوگ انویسٹمنٹ کے لیے نہیں آتے، انویسٹمنٹ تو لوگ وہاں پہ کرتے ہیں جہاں پہ امن ہو، اور جہاں پہ ان کو لگا ہے کہ یار ایک سپوز بھارت میں یا چائنا میں یا ایران میں یا سعودی عرب میں یا امریکہ میں کہیں پہ لوگ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، کارخانہ وغیرہ انہوں نے لگایا ہوا ہے، اور آپ انہیں دعوت دیتے ہیں کہ پاکستان کے اندر آپ آئیں، روزگار کریں، تو آپ اس کو اپرچونٹی دیں گے نا، آپ اس کو دکھائیں گے نا کہ ہم وہاں پہ آپ 10% 15% کما رہے ہیں، پاکستان میں آپ 20% کمائیں گے، تو آپ نے وہ فیسلٹیز بھی آپ فراہم نہیں کر سکتے، کیونکہ ہماری انرجی کتنی مہنگی ہے۔ اگر آپ نے وہ فراہم بھی کر دی اور آپ نے ان سے وعدے بھی کر لیے، امن کون دے گا؟ جب تک امن نہیں ہوگا وہ پھر آپ کے علاقوں میں نہیں آئیں گے نا، پھر کام نہیں کریں گے۔ جس ملک میں امن نہیں ہوتا تو امن انتہائی ضروری ہے۔ پاکستان کو اگر آپ نے اوپر لے کے جانا ہے تو یہ اس کے لیے سب سے مین شرط جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ سیاسی، جس طرح پاکستان میں سیاسی عدم استحکام ہے، اس کا خاتمے کے ساتھ ساتھ جو بڑی وجہ ہے وہ عسکریت پسندی کی ہے۔ تو جب تک آپ سیاسی طور پہ ملک کو سٹیبل نہیں کریں گے، یہ سٹیبلٹی نہیں ہے سیاسی، اگر آپ ملک کو سٹیبل کر پائیں گے، جیسے کشمیر کے حالات آپ کے سامنے ہیں، تو جب ملک میں سٹیبلٹی آئے گی اور عسکریت پسندی ختم ہوگی، عسکریت پسندی، تو آپ کے ملک میں لوگ انویسٹمنٹ بھی کریں گے، پھر آپ دعوت بھی دے سکیں گے۔ ہم اس پوزیشن میں ہے ہی نہیں کہ ہم ان کو دعوت دے سکیں۔ مزید خبریں آتی ہیں، ناظرین سے بات کرتے ہیں، فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔